अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबों, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें, जिसमें हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसका नाम है बज़्म शुअरा। एक ऐसी अदबी महफिल जहां हम बरसगीर के अजीम शायरों की जिंदगी, शख्सियत, फिक्र, मोहब्बत, दर्द, इनकलाब और उनके लाजवाल कलाम के सफ़र पर चलते हैं। यहाँ हम सिर्फ अशार नहीं सुनेंगे, बल्कि उन लफ्ज़ों के पीछे छुपी हुई रूह, तारीख, जज्बात और ज़माने की धड़कन को भी महसूस करेंगे। वो शायर जिन्होंने मोहब्बत को ज़बान दी, इनकलाब को आवाज़ दी और इंसान के अंदर छुपे एहसासात को हमेशा के लिए लफ्ज़ों में कैद कर दिया। तो आइए अदब और शायरी की इस खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है। किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। आज हमारी इस बज़्म का मेहमान एक ऐसा शायर है जिसके यहाँ जिंदगी सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि 3 रास्तों का संगम है। मोहब्बत का रास्ता, हिकमत का रास्ता और तर्क दुनिया का रास्ता। वो शायर जिसने इंसान के दिल की ख्वाहिश भी देखी, अक्ल की रोशनी भी पहचानी और आखिरकार इस दुनिया की बेसबाती को भी अपनी शायरी का मौजू बनाया। वो शायर जिसने हुस्न व इश्क पर भी लिखा, अखलाक व दानाई पर भी लिखा और फिर इसी इंसान को दुनिया की चमक दमक से निकाल कर बातिन की खामोशी तक भी ले गया। आज हम बात करेंगे कदीम हिंदुस्तान के अजीम संस्कृत शायर, फलसफी, नहवी और हिकमत के शायर भर्तरी हरि की। भर्तरी हरि का नाम संस्कृत अदब में एक अजीब शान रखता है। वो सिर्फ शायर नहीं थे, वो सिर्फ फलसफी नहीं थे, वो सिर्फ जबान के आलिम नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे मुफक्किर थे जिसने लफ्ज, मानी, इश्क, अखलाक, दुनिया, दिल, अक्ल और नजात को एक ही इंसानी तजुर्बे के मुख्तलिफ रंगों के तौर पर देखा। जी हाँ, उनकी शख्सियत के गिर्द तारीख और रिवायात की एक धुंध भी है। बाज रिवायात उन्हें उज्जैन का बादशाह बताती हैं, जो दुनियावी ऐशो इशरत, मोहब्बत और इक़्तिदार के तजुर्बात से गुजर कर आखिरकार तर्क दुनिया की तरफ माइल हुआ। बाज अहले इल्म उन्हें एक अजीम नहवी और फलसफी मानते हैं, जिनका असल मैदान ज़बान, मानी और कायनात के बाहमी ताल्लुकात थे। और कुछ मुहक्किकीन के नज़दीक शायर भर्तरी हरि और फलसफी भर्तरी हरि एक ही शख्सियत भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। लेकिन अदब की दुनिया में भर्तरी हरि की असल पहचान उनके 3 शतक हैं। शरंगार शतक यानी इश्क और हुस्न के 100 अशार, नियति शतक यानी अखलाक, दानाई और जिंदगी के उसूलों के 100 अशार, और विराग्य शतक यानी तर्क दुनिया, बेनियाजी और रूहानी बेदारी के 100 अशार। ये तीनों मजमूए मिलकर शतकतरी कहलाते हैं, यानी 3 शतक 300 अशार। मगर असल में ये 300 अशार नहीं, इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा है। शरंगार शतक में इंसान का दिल है, नियति शतक में इंसान की अक्ल है, विराग्य शतक में इंसान की रूह है। और शायद यही भर्तरी हरि की अजमत है कि वो इंसान को टुकड़ों में नहीं देखते। वो ये नहीं कहते कि इंसान सिर्फ आशिक है या सिर्फ अक्लमंद है या सिर्फ राहिब है। वो जानते हैं कि इंसान इन सब का मजमुआ है। इंसान मोहब्बत भी करता है, दौलत भी चाहता है, इज्जत भी मांगता है, ताकत भी ढूंढता है, और फिर एक दिन यही इंसान खुद से पूछता है, ये सब मिल भी जाए तो क्या दिल को सुकून मिल जाएगा? क्या उम्र रुक जाएगी? क्या हुस्न हमेशा रहेगा? क्या जवानी वापस आएगी? क्या मौत का सवाल खत्म हो जाएगा? भर्तरी हरि इन्हीं सवालात के शायर हैं। वो इश्क को भी जानते हैं, मगर इश्क के धोखे को भी पहचानते हैं। वो दुनिया को भी देखते हैं, मगर दुनिया की बेवफाई को भी समझते हैं। वो अक्ल की भी बात करते हैं, मगर सिर्फ
خشک نصیحت نہیں دیتے۔ وہ ترک دنیا کی بات بھی کرتے ہیں مگر انسان کی کمزوری کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بھرتری ہری کا کلام پڑھتے ہوئے ہمیں صرف ایک سنسکرت شاعر نہیں ملتا بلکہ ایک ایسا انسان ملتا ہے جو زندگی کے میدان سے گزرا ہے، جس نے خواہش کو بھی چکھا ہے، کامیابی کو بھی دیکھا ہے، فریب کو بھی سمجھا ہے اور پھر ایک دن خاموش ہو کر اپنے اندر جھانکا ہے۔ دوستو صاحبو، بھرتری ہری کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کی حقیقت کو نہایت مختصر، گہرے اور یاد رہ جانے والے اشعار میں بیان کیا۔ ان کے ہاں بات لمبی نہیں ہوتی مگر اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ ایک مصرے میں انسان کی پوری کمزوری کھول دیتے ہیں، وہ ایک شعر میں بادشاہوں کی حقیقت بتا دیتے ہیں، ایک خیال میں جوانی، حسن، دولت اور شہرت کی عارضی حیثیت سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی نیتی شتک میں ہمیں اخلاق، حکمت، عقل، علم، دوست، دشمن، بخیل، سخی، عالم، جاہل، بادشاہ، فقیر، دنیا دار اور سچے انسان کی پہچان ملتی ہے۔ بھرتری ہری ہمیں بتاتے ہیں کہ علم صرف کتاب کا نام نہیں، علم انسان کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ دانائی صرف گفتگو میں نہیں، عمل میں دکھائی دیتی ہے، اور انسان کی اصل قیمت اس کے لباس، عہدے یا مال سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق، ظرف اور شعور سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ بات آج بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ آج کے زمانے میں بھی انسان ڈگریاں لے لیتا ہے مگر اخلاق نہیں سیکھتا، زبانیں سیکھ لیتا ہے مگر بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، دولت کما لیتا ہے مگر ظرف نہیں آتا، عہدہ حاصل کر لیتا ہے مگر انسان ہونا بھول جاتا ہے۔ بھرتری ہری ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان کی اصل بزرگی اس کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ ان کے ہاں عالم وہ نہیں جو صرف الفاظ جانتا ہو، عالم وہ ہے جس کے اندر عاجزی ہو۔ سخی وہ نہیں جو دکھاوے کے لیے دے، سخی وہ ہے جو دل سے دے۔ بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو دبا دے، بہادر وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پا لے۔ اور یہی قدیم ہندوستانی حکمت کا ایک روشن پہلو ہے۔ انسان باہر کی دنیا فتح کرنے سے پہلے اپنے اندر کی دنیا کو فتح کرے۔ اب آئیے بھرتری ہری کے دوسرے رنگ کی طرف، شرنگار شتک۔ یہ بھرتری ہری کا وہ حصہ ہے جہاں وہ عشق، حسن، دل کی بے قراری، محبوب کی کشش، جوانی کی مستی اور انسانی خواہشات کو شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ یہاں بھرتری ہری کوئی خشک راہب نہیں ہے، وہ حسن کی طاقت کو سمجھتے ہیں، وہ محبت کی کشش کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انسان کا دل دلیل سے نہیں چلتا، دل اپنی الگ سلطنت رکھتا ہے۔ دل کبھی آنکھوں سے ہار جاتا ہے، کبھی ایک مسکراہٹ سے، کبھی ایک آواز سے، کبھی ایک یاد سے۔ مگر بھرتری ہری عشق کے شاعر ہوتے ہوئے بھی صرف رومانی شاعر نہیں ہے۔ وہ عشق کے اندر چھپی ہوئی بے قراری کو بھی دیکھتے ہیں، وہ حسن کے اندر فنا کا سایہ بھی دیکھتے ہیں، وہ جوانی کے پیچھے بڑھاپے کا قدم بھی سنتے ہیں۔ یہی چیز انہیں بڑا شاعر بناتی ہے۔ عام شاعر حسن دیکھ کر رک جاتا ہے، بڑا شاعر حسن کے پیچھے وقت کو بھی دیکھتا ہے۔ عام شاعر عشق کی لذت لکھتا ہے، بڑا شاعر عشق کی قیمت بھی بتاتا ہے۔ عام شاعر محبوب کی آنکھ لکھتا ہے، بڑا شاعر اس آنکھ سے زخمی ہونے والے دل کو بھی سمجھتا ہے۔ بھرتری ہری کا عشق اندھا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، بہکتا ہے، سنبھلتا ہے اور آخر کار سوال کرتا ہے، کیا یہ حسن ہمیشہ رہے گا؟ کیا یہ جوانی ہمیشہ رہے گی؟ کیا دل کی یہ آگ کبھی ٹھنڈی ہوگی؟ کیا خواہش انسان کو آزاد کرتی ہے یا قید؟ اور پھر یہ سوال ہمیں لے آتا ہے بھرتری ہری کے تیسرے اور شاید سب سے گہرے رنگ کی طرف، ویراگیہ شتک۔ ویراگیہ کا مطلب ہے ترک، بے نیازی، دنیا سے دل کا اٹھ جانا، وہ کیفیت جب انسان دنیا کو چھوڑتا نہیں بلکہ دنیا اس کے دل سے اتر جاتی ہے۔ یہ بھرتری ہری کا وہ مقام ہے جہاں شاعر عشق، خواہش، دولت، شہرت، اقتدار اور زمانے کی بے وفائی کو دیکھنے کے بعد ایک نئے شعور تک پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک سرائے ہے، یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ جوانی ایک مہمان ہے، حسن ایک سایہ ہے،
دولت ایک مسافر ہے، اقتدار ایک خواب ہے، اور انسان ان سب کو اپنا سمجھ کر دھوکا کھاتا رہتا ہے۔ بھرتری ہری کے ویراگیہ شتک میں ایک عجیب درد ہے۔ یہ درد مایوسی کا نہیں، بیداری کا درد ہے۔ جیسے کوئی شخص لمبی نیند سے جاگا ہو اور اسے پہلی بار معلوم ہوا ہو کہ جس چیز کو وہ حقیقت سمجھتا تھا وہ تو ایک عارضی منظر تھا۔ یہاں بھرتری ہری ہمیں دنیا سے نفرت کرنا نہیں سکھاتے، وہ ہمیں دنیا کی حقیقت پہچاننا سکھاتے ہیں۔ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ دنیا کو برا کہنا آسان ہے، دنیا کو سمجھنا مشکل ہے۔ خواہش کو گالی دینا آسان ہے، خواہش کو پہچاننا مشکل ہے۔ ترک دنیا کا دعویٰ کرنا آسان ہے، دل سے دنیا کو اتارنا مشکل ہے۔ بھرتری ہری اسی مشکل راستے کے شاعر ہیں۔ وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ زندگی سے بھاگ جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کو پہچانو۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ حسن کو نہ دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ حسن کے پیچھے فنا کو بھی دیکھو۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ دولت نہ کماؤ، وہ کہتے ہیں کہ دولت کو خدا نہ بناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ محبت نہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ محبت میں خود کو ضائع نہ کرو۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ دنیا چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو اپنے دل کا مالک نہ بننے دو۔ دوستو صاحبو، بھرتری ہری کی ایک اور عظیم پہچان ان کی فلسفیانہ تصنیف واقیہ پدیہ ہے۔ یہ زبان، جملے، لفظ، معنی اور شعور کے تعلق پر ایک اہم سنسکرت کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہاں بھرتری ہری صرف شاعر نہیں رہتے بلکہ فلسفی بن کر سامنے آتے ہیں۔ وہ لفظ کو معمولی چیز نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک لفظ صرف آواز نہیں، معنی کا دروازہ ہے۔ زبان صرف بولنے کا ذریعہ نہیں، شعور کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ انسان دنیا کو صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا، زبان کے ذریعے بھی سمجھتا ہے۔ یہ خیال کتنا گہرا ہے۔ ہم لفظوں سے سوچتے ہیں، لفظوں سے یاد رکھتے ہیں، لفظوں سے محبت کرتے ہیں، لفظوں سے نفرت کرتے ہیں، لفظوں سے دعا دیتے ہیں، لفظوں سے زخم بھی لگاتے ہیں۔ لفظ انسان کو جوڑ بھی سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے۔ لفظ روشنی بھی بن سکتا ہے، زہر بھی بن سکتا ہے۔ لفظ عبادت بھی ہو سکتا ہے، تجارت بھی۔ لفظ حقیقت تک لے جا سکتا ہے اور فریب میں بھی ڈال سکتا ہے۔ بھرتری ہری کا فلسفہ اسی لفظ کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ بات ایک شاعر کے لیے بہت فطری ہے۔ شاعر سے زیادہ لفظ کی طاقت کون جانتا ہے؟ شاعر جانتا ہے کہ لفظ صرف صفحے پر سیاہی نہیں، دل پر اثر ہے۔ لفظ صرف زبان کی حرکت نہیں، روح کی حرکت ہے۔ بھرتری ہری نے لفظ کو فلسفہ بنایا اور زندگی کو شعر۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مقام دو دنیاؤں میں ہے، ادب کی دنیا میں بھی، فلسفے کی دنیا میں بھی۔ وہ شاعر بھی ہیں، مفکر بھی، وہ عاشق بھی ہیں، زاہد بھی، وہ دنیا کو جاننے والے بھی ہیں اور دنیا سے اوپر اٹھنے والے بھی۔ وہ لفظ کے عالم بھی ہیں، خاموشی کے مسافر بھی۔ آج کے زمانے میں بھرتری ہری کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری دنیا پہلے سے زیادہ شور سے بھری ہوئی ہے۔ ہر طرف الفاظ ہیں، تقریریں ہیں، دعوے ہیں، اشتہار ہیں، پوسٹس ہیں، ویڈیوز ہیں، تبصرے ہیں، مگر معنی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بول بہت رہے ہیں، سمجھ کم رہے ہیں۔ ہم لکھ بہت رہے ہیں، سوچ کم رہے ہیں۔ ہم دکھا بہت رہے ہیں، جیتے کم ہیں۔ ہم جمع بہت کر رہے ہیں، مطمئن کم ہیں۔ بھرتری ہری ایسے وقت میں ہمیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں، ذرا ٹھہرو، دیکھو تم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ یہ جوانی، یہ دولت، یہ شہرت، یہ طاقت، یہ حسن، یہ بازار، یہ تعریفیں، یہ تالیاں، یہ سب عارضی ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ تم اپنے اندر کتنے زندہ ہو، تمہارا شعور کتنا روشن ہے، تمہارا دل کتنا آزاد ہے، تمہاری زبان کتنی سچی ہے اور تمہاری زندگی کتنی بامانی ہے۔ یہی بھرتری ہری کی شاعری کا مرکز ہے۔ وہ زندگی کو 3 خانوں میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ 3 منزلوں میں دکھاتے ہیں۔ پہلی منزل خواہش، دوسری منزل دانائی، تیسری منزل
بے نیازی۔ پہلے انسان دنیا کو چاہتا ہے، پھر دنیا کو سمجھتا ہے، پھر دنیا سے بلند ہونا چاہتا ہے۔ یہی انسانی سفر ہے اور یہی بھرتری ہری کا سفر ہے۔ بھرتری ہری کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں شرمندہ نہیں کرتے۔ وہ انسان کی کمزوری کو سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دل بہکتا ہے، انسان خواہش کرتا ہے، انسان تعریف چاہتا ہے، انسان محبت میں گرفتار ہوتا ہے، انسان دولت کے پیچھے جاتا ہے، انسان طاقت کے خواب دیکھتا ہے۔ مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن یہی انسان تھک جاتا ہے، پھر وہ کسی خاموش جگہ بیٹھ کر سوچتا ہے، میں نے اتنا کچھ چاہا مگر پایا کیا؟ میں نے اتنا کچھ جمع کیا مگر بچا کیا؟ میں نے اتنا سفر کیا مگر پہنچا کہاں؟ بھرتری ہری اس تھکے ہوئے انسان کے شاعر ہیں۔ وہ اسے ڈانٹتے نہیں، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسے آئینہ دکھاتے ہیں، اس کے دل کی زبان میں بات کرتے ہیں اور پھر آہستہ سے کہتے ہیں، اصل آزادی باہر نہیں، اندر ہے۔ اصل عزت عہدے میں نہیں، کردار میں ہے۔ اصل حسن چہرے میں نہیں، شعور میں ہے۔ اصل دولت خزانے میں نہیں، قناعت میں ہے۔ اصل علم الفاظ میں نہیں، بیداری میں ہے۔ دوستو صاحبو، قدیم ہندوستان کے ادب میں بھرتری ہری ایک ایسے چراغ کی طرح ہیں جس کی روشنی کئی سمتوں میں پھیلی ہے۔ سنسکرت شاعری انہیں حکمت کے شاعر کے طور پر یاد کرتی ہے، فلسفہ انہیں زبان اور معنی کے مفکر کے طور پر دیکھتا ہے، روحانی روایت انہیں ترک اور بے نیازی کی آواز کے طور پر پہچانتی ہے، اور عام قاری انہیں اس لیے پڑھتا ہے کہ ان کے اشعار میں زندگی کی سچائی ہے۔ یہی تو بڑے شاعر کی پہچان ہے، وہ اپنے زمانے سے بات کرتا ہے مگر آنے والے زمانوں کے لیے بھی زندہ رہتا ہے۔ بھرتری ہری صدیوں پہلے گزر گئے مگر ان کے سوال آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ محبت کیا ہے؟ دانائی کیا ہے؟ زبان کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی اصل قیمت کیا ہے؟ اور نجات کہاں ہے؟ بھرتری ہری کا جواب کسی ایک مذہبی نعرے، کسی ایک فلسفیانہ اصطلاح یا کسی ایک اخلاقی حکم میں بند نہیں ہوتا۔ ان کا جواب زندگی کے تجربے سے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جیو مگر آنکھیں کھول کر، محبت کرو مگر خود کو کھو کر نہیں، علم حاصل کرو مگر غرور کے لیے نہیں، دولت کماؤ مگر اس کے غلام نہ بنو، زبان استعمال کرو مگر سچائی کے ساتھ، دنیا میں رہو مگر دنیا کو اپنے اندر نہ بسا لو۔ یہی بھرتری ہری کی حکمت ہے، یہی ان کی شاعری ہے، یہی ان کی عظمت ہے۔ آج کی بزم میں ہم بھرتری ہری کو اسی نظر سے یاد کریں گے، ایک عظیم سنسکرت شاعر کے طور پر، ایک حکمت کے استاد کے طور پر، ایک فلسفی زبان کے طور پر، ایک ایسے انسان کے طور پر جس نے دل، عقل اور روح تینوں کو ایک ہی سفر کا پڑاؤ بنا دیا۔ تو آئیے آج کی اس نشست میں ہم داخل ہوتے ہیں بھرتری ہری کی دنیا میں، اس دنیا میں جہاں عشق بھی ہے، دانائی بھی، حسن بھی ہے، فریب بھی، دنیا بھی ہے، ترک بھی، لفظ بھی ہے، معنی بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ سوال بھی ہے جو ہر دور کے انسان کے دل میں زندہ رہتا ہے، کیا انسان دنیا کو پا کر مکمل ہوتا ہے یا دنیا کو سمجھ کر آزاد ہوتا ہے؟ آج کی محفل قدیم ہندوستان کے عظیم شاعر، فلسفی، ماہر لسانیات اور حکمت کے روشن چراغ بھرتری ہری کے نام۔ دوستو صاحبو، آج کی بزم شورا میں ہم نے قدیم ہندوستان کے عظیم سنسکرت شاعر، فلسفی، ماہر لسانیات اور حکمت کے شاعر بھرتری ہری کی زندگی، فکر اور ادبی عظمت کا ایک مختصر مگر معنی خیز سفر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ بھرتری ہری صرف عشق کے شاعر نہیں، صرف اخلاق کے شاعر نہیں، صرف ترک دنیا کے شاعر نہیں، بلکہ انسان کے مکمل تجربے کے شاعر ہیں۔ ان کے ہاں دل بھی ہے، عقل بھی ہے، روح بھی ہے، خواہش بھی ہے، نصیحت بھی ہے، بیداری بھی ہے، دنیا کی کشش بھی ہے اور دنیا سے اوپر اٹھنے کی آرزو بھی۔ بھرتری ہری ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کی اصل کامیابی صرف پانے میں نہیں، سمجھنے میں ہے، صرف بولنے میں نہیں، معنی تک پہنچنے میں ہے۔
सिर्फ दुनिया में रहने में नहीं, दुनिया को पहचानने में है। उम्मीद है आपको ये अदबी, तारीखी और फिक्री सफ़र पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू अदब, संस्कृत अदब, क्लासिकी शायरी, कदीम हिंदुस्तानी फ़िक्र और बरसग़ीर के अजीम शोरा और दानिश्वरों के बारे में ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि भर्तृहरि के 3 रंगों में से आपको कौन सा रंग ज़्यादा मुतासिर करता है, मोहब्बत, हिकमत या तर्क दुनिया। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे प्रोग्राम बोलती किताबें। सलामत रहें।